اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسامہ. کل ہم نے پڑھ لیا تھا کلمہ اور کلمے کی قسمیں. کلمے کی قسمیں کیا تھیں کہ کلمہ یا تو کس سے کلام کس سے مل کر بنے گا؟ دو اسم سے یا اسم اور فعل سے. اب آئیے اسئلہ پہ. بین تعریف الحرف مع ذکر الامثلہ. حرف کی تعریف بتائیے مثالوں کی ذکر کے ساتھ. تو بتائیے آپ کے ساتھ زہرا، حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت نہیں کرتا ہے اپنے اصلی معنی پر، جیسے من، الہ. ہاں ٹھیک ہے، چلیے اچھا ہے. آ جائیے دوسرا سوال ہے اذکر تعریف الکلامی وبین ذلک بمثال. آپ بتائیے علی اصغر صاحب، اذکر تعریف الکلامی وبین ذلک بمثال. کلام کی تعریف کیجئے اور اس کو مثال کے ذریعے بیان کیجئے. دو کلموں سے مل کر بنتا ہے کہ دو اسم سے؟ ہاں. تعریف کیا ہے؟ تعریف یہ نہیں ہے. ہاں ہاں، جس میں دو کلمے ہوں اسناد کے ذریعے، اور دوسرا اور بھی ہے کچھ. دیکھیے کلام کی تعریف کیا ہے؟ کلمے کی نسبت. ہاں، لفظ تضمن کلمتین بالاسناد. مثال دیجئے. جیسے غلام زید، غلام زید. جیسے زید قائم یا ذهب زید. بین اقسام الکلامی ومثل لها مولانا غلام علی صاحب. بین اقسام الکلام، کلام کی قسمیں بیان کیجئے. ومثل لها، اور اس کی مثال دیجئے. بے شک ہم جانتے ہیں کلام حاصل نہیں ہوتا سوائے دو اسم سے. ہاں اسم اور فعل سے. مثال. الورا و فنکم. ہاں، اس میں کیا ہے؟ دو اسم ہیں. ہاں، اور بتائیے یار. ایک تو ابھی بتایا میں نے. قام زیدن کیا ہے اس میں؟ اسم اور فعل ہے. چلیے تمارین پہ آئیے. استخرج ہاں اس کو پڑھیے تو شارف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استخرج الجمل الفعلیہ. یہ تمہارے یہاں ہے کیا ہے؟ لائیے یہاں دکھائیے. استخرج الجمل الفعلیہ والاسم والمفعول. کون سے پہ؟ چلیے ہمارے یہاں ہے استخرج الاسماء والافعال والحروف من الجمل
आतियत आतिया आयत क्या पढ़िए आयत को यहाँ पे देखिए इसकी तमरीन ज़रा जो है अच्छा यहाँ पे देखिए एक तमरीन इसमें बढ़ी हुई है एक तमरीन आप इसमें है दूसरी तमरीन जो हमारी PDF में है वो आपकी बुक में पहली तमरीन है क्या है इस्तखरिजिल जुमलल फ़िअलियता उससे पहले देखिए एक और है इस्तखरिजिल अस्मा वल अफ़आला वल हुरूफा मिनल जुमलिल आतियते कि इसमें इस्म फ़ेल और हर्फ को आने वाले जुमलों में से निकालना है तो अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील तो अलम तरा लम क्या है हर्फ जाजिम है आ क्या है हर्फ इस्तिफ़हाम है तरा फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम है कि नहीं है फ़अला फ़ेल है रब्बु फ़ेल है अरे इस्म है का क्या है इस्म है बा हर्फ है अस्हाब इस्म है फ़ेल इस्म है तो इस्म फ़ेल हर्फ समझ में आएगा कि नहीं आएगा मौलाना आपको आप हजरात को बताइए वालेकुम अस्सलाम किसी को मुश्किल तो नहीं होगी इस्म फ़ेल हर्फ को निकालने में नहीं हो चलिए तो आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पे इस्तखरिजिल जुमलल फ़िअलियता ये सेकंड एक्सरसाइज जो इनके पास हार्ड बुक है उसमें भी है ये तो इसलिए अब इसको इस पे फोकस कर देते हैं इस्तखरिजिल जुमलल फ़िअलियता वल इस्मियता मिनल जुमलित तालिया क्या माने होगा इस्तखरिजिल जुमलल फ़िअलियता वल इस्मियता मिनल जुमलित तालिया कार्य जुमलों में से फ़ेल और इस्म हाँ आने वाले जुमलों में से जुमले फ़िअलिया और जुमले इस्मिया को निकालिए चलिए कुल हुवल्लाहु अहद ये जुमला कौन सा है सकीना फेलिया है जुमले फेलिया जुमले फ़िअली अल्लाहु समद बताइए कैसा इस्मिया है जुमले इस्मिया है लम यलिद वलम यूलद सभी का फेलिया है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद आप बताइए मौलाना गुलाम अली साहब जुमला फ़िअलिया है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर क्या नाम मंगूर बताइए है क्या उधर देख रहे हो बता तो फसल्लि लिरब्बिका वन्हर क्या लग रहा है आपको इस्मिया है कैसे आपने जज किया कि इस्मिया है बेटा क्या सही कह रहे हैं शारिफ क्या है गुलाम अली जुमला फ़िअलिया है बेटा फसल्ले ये वो है फ़िअल अम्र है सिहतुल जसदी मिन क़िल्लतिल हसद आप बताइए जुमला इस्मिया सिहतुल जसदी मिन क़िल्लतिल हसद हसद की कमी से जिस्म क्या रहता है सेहतमंद रहता है अल अमलु युनसिल अजल मौलाना चिराग साहब अल अमलु युनसिल अजल इस्मिया जानते हैं क्या माना है अल अमलु युनसिल अजला यानी उम्मीदें मौत को भुला देती हैं आरज़ुएं मौत को फरामोश कर देती हैं बहुत तमन्नाएं आपकी अगर होंगी तो मौत याद नहीं रहेगी अब उसके बाद इस तरह से हमारे जो मुकद्दमाती बातें थी वो मुकद्दमाती बातें क्या होती हैं ख़त्म होती हैं और हम दाखिल होते हैं अल बाबुल अव्वल बाबुल इस्म और पहले किस्म में है इस्म में क्या है अल मुअरबात मुअरबात में मुकद्दमे में देखिए क्या क्या दे रहे हैं हमें पहले इस्म की तारीफ इसमें मुअरब की तारीफ किसकी
ہاں اسم کی تعریف ہم جان چکے ہیں، اس میں معرب کی تعریف و حکم ہی اور اس کا حکم، اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی قسمیں، جہاں سے ہم پڑھ کے کہاں آئے تھے واپس، پھر الاسم المنصرف و غیر المنصرف، اس میں منصرف اور غیر منصرف کی بحث کو ہم پڑھیں گے۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں الدرس الرابع، آپ کے ہاں درس الخامس ہوگا، الدرس الرابع یعنی چوتھا درس، کہہ رہے ہیں اذا فرغنا من التمہید، ہاں مولانا ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے 3 درس تک وہ کیا تھا، یا آپ کے ہاں 4 درس تک سب کیا تھا، تمہید، تمہید کس کو بولتے ہیں، مقدمے کو، کہہ رہے ہیں اذا فرغنا من التمہید فلنشرع فی الابواب الثلاثہ، کہہ رہے ہیں جب کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں تمہید سے، فلنشرع تو آؤ شروع کریں، فی الابواب الثلاثہ تینوں باب میں، واللہ الموفق المعین، موفق کہیں گے، کیا کہیں گے، موفق، واللہ الموفق المعین، اور اللہ کی ذات توفیق دینے والی ہے، موفق یعنی توفیق دینے والی، المعین یعنی مددگار، یعنی ذات پروردگار وہ ہے کہ وہی ہمیں توفیق دے گا تو ختم کر سکتے ہیں، اور وہی مدد کرے گا تو ختم ہو سکتی ہے۔ کہ اذا فرغنا، جب ہم فارغ ہو گئے، من التمہید، کس سے، تمہید سے، فلنشرع تو آؤ شروع کریں، فی الابواب الثلاثہ تینوں بابوں میں، یعنی اب تینوں باب کی بات ہو، صحیح ہے، واللہ الموفق المعین، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ الباب الاول فی الاسم، پہلا باب کس کے بارے میں ہے ہمارا، اسم کے بارے میں، صحیح ہے، الباب الاول فی الاسم، وقد مر تعریفہ، کیا معنی ہوگا اس کا غلام علی صاحب، وقد مر تعریفہ، ہاں شارح بتائیں گے، اور اس کی تعریف فقد مر گزر گئی، اس کی گزر تعریف گئی، ہاں، قد مر تعریفہ، اس کی تعریف گزر گئی، تو اسم کی تعریف گزری کہ نہیں گزری، اسم کی تعریف گزر چکی ہے کہ جس کے اپنے مستقل معنی ہو اور اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو۔ اقسام الاسم، اب کیا کریں گے، اسم کی تعریف تو ہم پہلے سے جانتے ہیں، تو اس میں ہم ڈسکس نہیں کر کے کہاں جاتے ہیں، اقسام الاسم میں، یعنی اسم کی قسمیں، من حیث الاعراب والبناء، اعراب اور بنا کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اعراب یعنی اس کا معرب ہونا، بنا یعنی اسم کا مبنی ہونا، کہہ رہے ہیں انہو ینقسم علی قسمین، انہو ینقسم کہ بے شک یہ تقسیم ہوتی ہے، علی قسمین 2 قسموں میں، انہو ینقسم علی قسمین، بے شک یہ 2 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، معرب و مبنی، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي قِسْمَيْن، اور معرب اور مبنی کے احکام بیان ہوں گے کتنی قسموں میں، 2 قسموں میں، کہنا القسم الاول فی الاسم المعرب، پہلے قسم آئے گی ہماری اسم معرب کے بارے میں، وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، بحثیں اسی طرح سے لکھی جاتی ہیں، اور اس میں مقدمہ ہے، وثلاثۃ مقاصد اور 3 مقصد ہے، وخاتمہ اور کیا ہے، خاتمہ ہے، مقدمہ 3 مقصد اور خاتمہ، اس طرح سے پہلی قسم
تشکیل پاتی ہے. پوری پہلی قسم میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی آپ کو. اما المقدمۃ، مقدمے میں کیا ہے؟ کا ففیہا ثلاثۃ فصول، یہ سب نمبر ہیں، اعداد ہیں، ان میں سے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اما المقدمۃ ففیہا ثلاثۃ فصول، مقدمے میں کتنی فصلیں ہیں؟ 3 فصلیں ہیں. یہاں پہ دیکھیے تعریف الاسم المعرب و حکمہ، اسم معرب کی تعریف اور اس کا حکم. کہہ رہے تعریف الاسم المعرب، اسم معرب کی تعریف. وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مع غَيْرِهِ وَلَا يُشْبِهُ مَبْنِيَ الْأَصْلِ. اسم معرب کس کو کہتے ہیں؟ اسم معرب اس کو کہتے ہیں ہر وہ اسم جو ترکیب میں آئے دوسرے کے ساتھ. کل اسم رکب مع غیرہ، ہر وہ اسم جو کسی دوسرے کے ساتھ کس میں آئے؟ ترکیب میں آئے. ولا یشبہ مبنی الاصل، اور لیکن مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو. تو کتنی شرطیں ہوئی معرب ہونے کی؟ 2 شرطیں. پہلی شرط کیا ہوئی؟ کہ کسی کے ساتھ ترکیب میں آئے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو. اچھا مبنی اصل کر رہے ہیں، بتائیں گے مولانا غلام علی صاحب مبنی اصل کس کو کہتے ہیں؟ یہی خود بھی بتا رہے ہیں، آپ بتائیں چاہے نہ بتائیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ آنی یعنی میرا مطلب. مبنی اصل سے میری مراد کیا ہے؟ الحرف والفعل الماضی والامر الحاضر. یہ تینوں کیا ہیں؟ اصل مبنی ہے، ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. اس میں کسی طرح کی رخصت موجود نہیں ہے. حرف ہمیشہ مبنی ہوگا، فعل ماضی ہمیشہ مبنی، فعل امر ہمیشہ مبنی. یا کوئی حالت آپ لوگوں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، کبھی پڑھا ہے کہ فعل امر جو ہے معرب ہوگا؟ ارے یہاں حاضر کی بات ہو تو مضارع کہاں ہے؟ اس میں کہا ہے یہاں کل اصل مبنی ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. حرف میں کوئی استثناء ہے کہ یہ والا حرف مبنی نہیں ہوتا؟ ماضی میں کوئی استثناء ہے کہ یہ والا صیغہ مبنی نہیں ہوتا؟ صحیح ہے. اسی طرح امر حاضر میں کوئی ایک صیغہ نہیں ہے کہ جو مبنی نہ ہو. یہ سارے کے سارے اصلی مبنی ہیں، اس میں سے کوئی چیز الگ نہیں ہوگی. کہہ رہے ہیں 2 باتیں ہیں. معرب اسم تب ہوگا جب کسی کے ساتھ ترکیب میں آئے. دوسری بات کہ مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو. مبنی اصل کس کو کہتے ہیں؟ حرف ماضی اور امر حاضر. کلیئر ہے اتنا جی؟ کوئی مشکل آپ کو غلام علی صاحب؟ ہاں. نحو زیدن فی قام زیدن، جیسے کہ زیدن اس جملے میں، فی کا مطلب کیا؟ نحو زیدن جیسے زید، فی قام زیدن یعنی اس جملے میں. کون سا جملہ؟ قام زیدن میں. ٹھیک ہے. قام زیدن میں پہلے دیکھ لیجئے زید مرکب ہے کہ نہیں ہے قامہ کے ساتھ؟ جملے میں موجود ہے. لا زید وحدہ، نہ کہ اکیلا زید. اکیلا زید معرب نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ لعدم الترکیب، اس لیے کہ وہ مرکب میں نہیں ہے. ولا ہؤلاء، اور نہ ہی ہؤلاء مرکب ہوگا، اس میں معرب ہوگا. اس جملے میں وقام ہؤلاء کہا کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ کہا لوجود الشبہ ویسمى متمکنا، اس لیے کہ یہ مشابہت پائی جاتی ہے کس سے؟ مبنی اصل سے. ہؤلاء مبنی اصل سے مشابہ ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ یہ معرب
نہیں ہوگا بلکہ مبنی ہوگا، اور اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ متمکن کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا؟ دو شرطیں ہیں کہ ترکیب میں آئے گا تو معرب ہوگا، مبنی اصل سے مشابہ نہیں ہوگا تو معرب ہوگا۔ تو اکیلا زید معرب نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ ترکیب میں نہیں آیا۔ ہاؤلاء بھی معرب نہیں ہے، قام ہاؤلاء میں کہیے ترکیب میں تو آیا ہے جناب، پھر کیوں مبنی ہے، پھر کیوں معرب نہیں ہے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ یہ کس سے مشابہ ہے؟ مبنی اصل سے مشابہ ہے۔ کلیئر ہوا یہاں تک آپ لوگوں کو؟ جی ہاں۔ اب دیکھیے حکمہ، آپ کو غلام علی سمجھ میں آیا بیٹا؟ شارب، بھنگور، حکمہ، ایک بات اور بتا دی۔ یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں اسم معرب دو شرطوں کی وجہ سے ہوگا۔ نمبر ایک، کسی کے ساتھ ترکیب میں آئے، ترکیب یعنی جملے میں آئے۔ نمبر دو، مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو۔ یہ دو باتیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، جیسے کہا زید، اس جملے میں قام زید، جب ہم نے قام زید کہا ہے تو یہ زید کیا ہے؟ اس لیے کہ زید قام کے ساتھ مرکب آیا ہے، اور زید مبنی اصل سے مشابہ بھی نہیں ہے، اس لیے زید کیا ہے؟ اس میں معرب ہے۔ اس میں معرب کس کو کہتے ہیں؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ حکم انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم لوگ۔ اب دیکھیے مبنی اصل سے مراد کون کون سا تھا؟ حرف، فعل ماضی اور فعل امر حاضر۔ یہاں دیکھیے جب ہم نے کہا قام ہؤلاء، تو ایک شرط اس میں پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی؟ قام ہؤلاء میں کہ ترکیب میں آیا ہے نہیں آیا ہے؟ ترکیب میں آیا ہے۔ تب کیوں معرب نہیں ہے؟ کہا اس لیے نہیں ہے کہ یہ کس سے مشابہ ہے؟ مبنی اصل سے مشابہ ہے۔ اس والے میں یہ پایا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ ترکیب ہو اور مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو، دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، تو کیا ہو گیا؟ یہ معرب ہوا۔ یہاں ایک شرط تو ہے کہ کسی کے ساتھ معرب ہو، ارے ترکیب میں آئے، لیکن دوسری شرط جو تھی کہ مبنی اصل سے مشابہ نہ ہو ہے یہاں پہ نہیں۔ کیسے مبنی اصل سے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہؤلاء، اس لیے کہ کئی حرف ایسے ہیں کہ جو کس سے مبنی ہیں؟ مبنی علل کسر ہے۔ ام سے کیا ہے؟ مبنی علل کسر۔ تو اسی طرح سے ہؤلاء مبنی علل کسر، تو یہ حرف سے مشابہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے کیا ہے؟ معرب ہے۔ اکیلا زیدن کیوں نہیں ہوگا معرب؟ یہ معرب نہیں ہے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ترکیب میں کیونکہ ترکیب میں نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا اتنا؟
چلیے جی انشاءاللہ اب کل حکم اس کا کل پڑھا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.